बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता-ए नज़र। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। रबीउल अव्वल का ये मुबारक महीना है। तारीख़ हो चुकी है 12 रबीउल अव्वल। विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का शहर शहर जश्न मनाया जा रहा है। गलियां बाज़ार सज चुके हैं और सरकारी सतह पर भी इसका भरपूर एहतमाम किया गया है। 2 रोज़ा रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ इस्लामाबाद में। वज़ीर आज़म ने इससे खिताब किया। वहाँ वो क्या कह रहे थे और क्या अहम ऐलानात उन्होंने किए, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही वज़ीर आज़म मलेशिया के लिए रवाना हुए हैं, वहाँ उनकी क्या मसरूफ़ियात हैं और इस दौरे से पाकिस्तान को क्या हासिल हो सकता है और अमारात से पाकिस्तान क्या लेकर वापस आया है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। पाक अमरीका ताल्लुकात इन दिनों ख़बरों में हैं, डिस्कस हो रहे हैं और पेंटागन की तरफ से एक ताज़ा बयान आया है जिसमें ताल्लुकात से मुताल्लिक़ ट्रंप के बयान की नफ़ी की गई है। पेंटागन से क्या बयान जारी हुआ, इस पर भी गुफ्तगू होगी और IMF से मुताल्लिक़ जो डेवलपमेंट्स हैं इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले शामी साहब, तारीख़ 12 रबीउल अव्वल हो चुकी है। आज ये मुबारक दिन है, हर कोई जश्न मना रहा है। सरकारी सतह पर भी भरपूर एहतमाम किया गया और रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म ने खिताब किया। उनकी जानिब से कहा गया कि सीधा रास्ता वही है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का दिखाया हुआ रास्ता। मज़हब के ठेकेदार जो हैं उन्हें फ़लसफ़ा मोहम्मदी का कुछ इल्म ही नहीं। तो आपको पहले वो खिताब सुनवा देते हैं मुख्तसर, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। सुनाइएगा जी। हायर एजुकेशन को कह रहे हैं कि 3 यूनिवर्सिटीज़ में एक स्पेशल चेयर सीरत के ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर रिसर्च, 3 डिफरेंट रिसर्च के ऊपर चेयर्स करें। एक हमारे अहमद बिलाल सूफ़ी हैं, इंटरनेशनल वकील हैं, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। तो मैंने उनको फ़ैसला किया अपना स्पेशल एनवॉय बनाने के लिए और मैंने उनको अब जिम्मेदारी दी है कि वो दुनिया के और ममालिक में जाएं। उनको एक कन्वेंशन हम अब साइन करवाना चाहते हैं दुनिया के ममालिक से और उसका नाम होगा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग द डेफेमेशन ऑफ रिलीजन्स। यानी कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे दुनिया में जाके उसकी आड़ लेके 1.25 अरब मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते। तो इंशाल्लाह ये दुनिया में जाएंगे, मुल्क वेरियस ममालिक में लोगों से बात करेंगे, उनके वकीलों से मिलेंगे, ये कन्वेंशन की तैयारी करेंगे और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान इसको स्पेयर हेड करेगा कि हम दुनिया में पहली दफ़ा ये कन्वेंशन साइन करवाएंगे कि ये एक कानून के ख़िलाफ़ हो जाए कि आप ये हो ही नहीं सकता कि आप एक पूरी 1.25 अरब कौम को, उनके दिलों को तकलीफ़ पहुँचाएँ आड़ लेके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। शामी साहब, वज़ीर आज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। 2 इंतहाई अहम ऐलानात, एक रिसर्च और दूसरा एक कन्वेंशन। आप देखते हैं कि पाकिस्तान इस सिलसिले में सीरियसली आगे इक़दाम करने जा रहा है और अहमद बिलाल सूफ़ी साहब की खिदमत हासिल की गई। देखें भाई सब, पहली बात तो यह है कि आपने फरमाया कि 12 रबीउल अव्वल हो चुका है। आप ये कह सकते हैं कि 12 रबीउल अव्वल का चाँद तुलू हो चुका है। 12 रबीउल अव्वल का दिन जो है वो कल होगा और इसलिए आज 11 रबीउल अव्वल है। लोगों को कुछ मुगालता ना हो इससे। दूसरी बात यह कि एक अरसा तक पाकिस्तान में रबीउल अव्वल के महीने में सरकारी तौर पर कॉन्फ्रेंसेस मुनक़िद होती रही हैं, जनरल ज़िया-उल हक़ के दौर में भी, उसके बाद भी। और ये इमरान खान साहब ने जो इसका एहतमाम किया है और मौजूदा हुकूमत ने, ये बहुत खुशाइंद बात है। और अपने इस ख़िताब में उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया है कि सीरत का जो मुताला होना चाहिए। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चेयर्स बननी चाहिए और उसके साथ साथ ये भी लाजिम है कि हर सतह पर, प्राइमरी सतह पर, हाई स्कूल की सतह पर, कॉलेज की सतह पर, हम सीरत जो है उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं से तलबा को आगाही दें। वो मुताला करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ शब का, वो आप किस तरह दुश्मनों से पेश आते थे, आप किस तरीक़े से अपने रफ़ा का ख्याल रखते थे, किस तरीक़े से उनको तलक़ीन करते थे, किस तरह उनकी गलतियों पर सरज़नश करते थे, किस तरह उनसे हुस्न सलूक करते थे। तो ये क्या बात कहने के लिए क्या अल्फाज उन्होंने चुने हैं। यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी ज़िंदगी है वो कौल भी और फ़ेल भी हमारे लिए नमूना है
لیکن ہم زبانی طور پر تو بہت دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے افعال میں، ہمارے کردار میں، ہماری گفتار میں وہ سیرت کا عکس نظر نہیں آتا۔ تو عمران خان صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ مطالعہ سیرت پر زور دینا چاہیے اور یونیورسٹیوں میں چیئرز قائم ہونی چاہیے، تو کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے اختلاف کرے گا۔ اور انہوں نے اپنی تقریر میں صوفیہ کا بھی حوالہ دیا۔ دیکھیے بر صغیر میں اسلام جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پھیلانے میں صوفیہ کا کردار علماء سے زیادہ ہے۔ صوفیہ نے ایک لوگوں کو جوڑا، ان کے ہاں مذہب کی تفریق کے بغیر لوگ آتے تھے، ہندو بھی، سکھ بھی، مسیحی بھی، یعنی کوئی تمیز نہیں تھی کسی میں، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہوتا تھا، اور اس طریقے سے وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کا پیغام جو ہے اس کو اتارتے تھے، اور ان کی زبانوں پر کلمہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا تھا۔ آج بھی دیکھیں جو مزارات ہیں اولیاء کے ہندوستان میں آپ دیکھ لیں، وہاں بھی اور پاکستان میں بھی، یعنی غیر مسلم بھی اسی عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، اسی طرح پھول چڑھاتے ہیں، اسی طرح وہاں دعائیں پیش کرتے ہیں، اسی طرح دعائیں مانگتے ہیں، اسی طرح منتیں چڑھاتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، جس طرح مسلمان عقیدت مند کرتے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ صوفیہ جو ہمارے ہاں، یعنی چشتیہ سلسلہ جو ہے، جو سب سے بڑا سلسلہ ہے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو ہیں، جس کے بانی ہیں سب کانٹیننٹ میں، اس میں آپ لنگر میں گوشت نہیں پکتا مزاروں میں، اور جو لنگر میں دال ہوتی ہے چنے کی یا سبزی ہوتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی کے مزار کی دیگ بڑی مشہور ہے، جو ہر وقت جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ پکتا رہتا ہے اور زائرین میں تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو ان کا دل نہ دکھے، یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب یہاں گوشت نہیں پکے گا، یہاں دال بٹے گی یا سبزی بٹے گی۔ تو اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو قابو کیا جاتا تھا، اس میں جگہ بنائی جاتی تھی۔ لیکن ہمارے ہاں ایک پھر علماء کا ایک گروہ ایسا پیدا ہوا، اور جس کو جو فرقہ وارانہ مولوی جن کو کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، اقبال نے بھی ان کے بارے میں کہا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، اور پھر یہ بات کہی کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، مجاہد کی جو الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ تو یہ یعنی جو فرقہ وار مولوی ہیں وہ توڑتے ہیں لوگوں کو، جتھے بناتے ہیں، ایک نہ صرف کہ غیر مسلموں کے ساتھ تو جو سختی کا برتاؤ ہوگا سو ہوگا، اپنے مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی دیواریں کھڑی کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کافر سمجھنے لگے، ایک دوسرے کو ایسا سلوک کرے ایک دوسرے کے ساتھ جو غیر مسلموں کے ساتھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آج خان صاحب نے اس طرف توجہ کی ہے اور صوفیہ کے بھی حوالہ دیا ہے، ان کی تعلیمات کا بھی، اور یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے۔ دیکھیے یہ بات کہی کہ احمد بلال صوفی جو بڑے نامور قانون دان ہیں پاکستان کے، وہ ان کے ایلچی کے طور پر بیرون ملک جائیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو آزادی اظہار کے نام پر جو توہین کی جاتی ہے انبیاء کرام کی اور مذاہب کی، اس کا کیسے سدباب کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ کو معلوم ہے ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ یورپی یونین میں جو یورپی عدالت ہے اس نے کہا ہے کہ آزادی اظہار کے نام پر توہین نہیں کی جا سکتی مقدس شخصیات کی۔ تو خان صاحب اس کو ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے طور پر بھی ایک نمایاں کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرا خیال احمد بلال صوفی صاحب رابطہ کیا تھا، ان سے ہماری کچھ گفتگو ہوئی، ناظرین کو سنواتے ہیں، کچھ سوالات ہم نے ان کے سامنے رکھے، سنائیے گا جی کیا گفتگو ہوئی ہماری احمد بلال صوفی صاحب سے۔ احمد بلال صوفی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو مبارکباد قبول کیجئے نقطہ نظر کی طرف سے، تمام ہی مسلمانوں کی طرف سے، کیونکہ آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا یہ مقدمہ ہے اور آپ نے اس کو لڑنا ہے۔ تو کہیے گا آپ کو اعتماد میں لے کر آج یہ اعلان کیا گیا ہوگا یقینی طور پر، کیا لائن آف ایکشن ہے، کس طرح سے آپ کام کرنے جا رہے ہیں؟ جی بیسیکلی تو جس طرح پرائم منسٹر نے خود تقریر میں کہا کہ ایک بین الاقوامی کنونشن، بین الاقوامی قانون کا مسودہ
جو ہے اس کو پریپیئر کرنا ہے ان کنسلٹیشن ود دوسرے ممالک کے ساتھ، اور ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم اسٹیبلش کرنا ہے تاکہ کوئی شخص جس کی دل آزاری ہو توہین رسالت سے، توہین کتاب سے، توہین مذہب سے، وہ اپنی دل آزاری کی شکایت اس بین الاقوامی انسٹیٹیوشن فورم میں لے کر آ سکے، جس کے تھرو اس جنہوں نے یہ اس طرح کی حرکت کی، آفینس کیا ہو، ان کو آپ کیفر کردار تک پہنچا سکیں۔ ٹھیک ہے، لیکن صوفی صاحب اس میں یہ کہیے گا کہ آپ جو OIC ایک پہلے سے باڈی موجود ہے اس کا استعمال کریں گے، یونائٹڈ نیشنز کی طرف آپ جائیں گے کہ کس طرح آپ اس کو ترتیب کس طرح دیں گے، یا انفرادی حیثیت میں ممالک سے رابطہ کریں گے؟ جی، انیشلی انفرادی حیثیت میں اس میں ممالک سے رابطے کا آغاز ہوگا، کیونکہ کانفرنس آف اسٹیٹ پارٹیز کوئی ایک ملک بھی بلا سکتا ہے۔ جب کوئی بھی انٹرنیشنل کنونشن آپ نے تجویز کرنا ہو، اس کا ڈرافٹ ٹیبل کرنا ہو، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اقوام متحدہ یا کسی اور فورم پہ جائیں، تو آپ پہلے لائک مائنڈیڈ کنٹریز کے ساتھ بات چیت شروع کریں گے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کسی اور فورم کو، انسٹیٹیوشن فورم کو انگیج کرنا ہے، جس میں OIC بھی ہو سکتی ہے، اقوام متحدہ بھی ہو سکتا ہے، یورپین یونین میں بے شمار فورمز ہیں، تو وہ پھر آگے چل کے ہم اس کا فیصلہ کریں گے، اور یہ باہمی مشاورت سے ہوگا منسٹری آف فارن افیئرز کے ساتھ کوآرڈینیشن میں۔ اچھا، لائک مائنڈڈ کنٹریز جب ایک مسودے پر متفق ہو گئیں تو اس کے بعد کیا طریقہ کار ہوگا؟ ذرا قانونی پہلو اس کا سمجھائیے گا ہمیں کہ کس طرح سے باقی دنیا کو اس مسودے پر راضی کیا جائے گا، ان تک وہ پہنچایا جائے گا؟ جی، پہلے تو اس مسودے میں جو لیگل پوائنٹ ڈالے جائیں گے، ان لیگل پوائنٹس کی بابت کنسلٹیشن کا آغاز کر دیا جائے گا، یعنی اور ان کنسلٹیشنز میں امبیسڈرز کے تھرو سٹارٹ آف ہو سکتی ہیں، اور اس کے بعد جو چند اہم کیپٹلز ہیں جہاں پہ کہ قانون سازی ہوتی ہے، جہاں پر کہ اوپینین فارمیشن ہوتی ہے، ان سے رابطہ کر کے ان ممالک سے کی حکومتوں کے ساتھ ڈسکشن شروع کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد ایک ڈرافٹ ریز کر دیا جائے گا۔ ڈرافٹ ریز ہونے کے بعد پھر کانفرنس آف اسٹیٹ پارٹیز جو ہے وہ تشکیل دی جائے گی، جس میں 8 ملک بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 15 بھی ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت کتنے ملکوں کے درمیان کنسنسس بلڈ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پہ دستخط ہو جائیں گے اور یہ اوپن فار ریٹیفیکیشن ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا صوفی صاحب، ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی ایڈ کیجئے، ذرا ہماری رہنمائی کیجئے کہ ابتدائی طور پر جو لیجسلیشن کا کوئی ڈھانچہ ہے آپ کے ذہن میں وہ کیا ہے، اور اس کو صرف آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رکھنا ہے اس توہین کے معاملے کو، یا دیگر انبیاء اور دیگر جو صحابہ کرام اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات ہیں ان کو بھی جو ہے آپ نے اس قانون میں شامل کرنا ہے تاکہ کسی کی بھی کوئی توہین نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے یہ کہ ڈیفیمیشن آف ریلیجنس کو پریونٹ کرنا ہے، تمام ریلیجنس کو، تو اس میں صرف اسلام شامل نہیں ہے بلکہ تمام ریلیجنس شامل ہیں، اور اس کا سینٹرل پرپز بھی یہی ہے، بیکاز اسی وقت آپ کی مشاورت کی بنیاد پر باقی ملک اس میں شامل ہوں گے جب آپ اس چیز کی یقین دہانی کرائیں گے کہ اس میں تمام ملکوں کے اور تمام مذاہب کے جو بھی ان کی اہم شخصیات ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان کے سمبلز ہیں، ان کے پروٹیکشن کے لیے ہوگا، اور اس میں اسلام بھی شامل ہے۔ تو ظاہر ہے اگر کوئی ہمارے نبی کے خلاف توہین کرے گا یا ہماری کسی کتاب کے خلاف توہین کرے گا تو پھر مسلمانوں کو یا پاکستان کو بھی حق ہوگا کہ اس کنونشن کا استعمال کر سکیں، لیکن بنیادی طور پر یہ تمام مذاہب کے لیے ہوگا۔ اچھا صوفی صاحب، اس میں یہ بھی ذرا ہمیں بتائیے گا کہ آپ جب اسلامی ممالک کو ایک پیج پر لانے کے بعد دیگر ممالک سے رابطہ کرتے ہیں جہاں پر مسلمان اقلیت میں ہیں اور دیگر مذاہب جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں، تو وہ کیوں اس کو مانیں گے، اس کو تسلیم کریں گے؟ اور اگر یہ بھی ایک سوال ہے کہ ہمارے ملک میں جو توہین رسالت کا قانون ہے اس سے متعلق کوئی ملک یہ نقطہ اٹھاتا ہے کہ اس کو آپ ری وزٹ کریں، تو اس پر آلریڈی ہماری پریپریشن ہے؟ نہیں، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہمارے ڈومیسٹک قوانین ہیں اس سے اس بین الاقوامی ٹریٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ٹریٹی اپنی لیگل سپیس ہے جو بالکل مختلف ہے ڈومیسٹک لاز سے۔ باقی دنیا کے ممالک کے ڈومیسٹک لاز میں بھی گستاخی مذہب کے قوانین یا ڈیفیمیشن کے قوانین موجود ہیں، ہمارے ہاں بھی موجود ہے، اس کا اسٹرکچر مختلف ہے، اس پہ کسی کو اعتراض ہے تو وہ بالکل ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ ہم جو انٹرنیشنل کنونشن کا فریم ورک ہے بالکل مختلف لیگل سپیس میں آپریٹ کرے گا، اور اسی لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمان ممالک کو اس میں شامل کریں، لائک مائنڈیڈ ملکوں کو، ہم چاہیں گے یورپین ملک بھی اس میں شامل ہوں، کیونکہ ابھی یورپین یونین کا جو کورٹ ہے اس نے اس طرح کی ججمنٹ بھی دی ہے، تو اس کے
جی جی تو اس کے مختلف حصے ہوں گے. پریونٹیو میکینزمز کے بارے میں ہوگا, ایک انسٹیٹیوشن اسٹرکچر ہوگا, اوفینس کی کریشن ہوگی, ظاہر اس پر بحث ہوگی, جو یورپین ممالک ہیں ان کے وکلا کے اپنا موقف ہوگا, تو سب کو سامنے ساتھ لے کے چلیں گے تاکہ کمپریہنسو انٹرنیشنل فریم ورک آئے. کیونکہ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ انٹرنیشنل پیس جو ہے اس کو سیریس تھریٹ ہے اس نوعیت کے چیلنجز سے, جس میں مذہبی بنیادوں پر معاملات اس قدر خراب ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا امن جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. اچھا, تو یہ ڈیفیمیشن اور بلاسفیمی کا جو معاملہ ہے جس پر آپ اب کام شروع کر رہے ہیں, تو آپ کے نقطۂ نظر میں یہ کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ آپ کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے کہ آپ کب تک اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیں گے؟ کوئی ڈیڈ لائن؟ دیکھیے, یہ بیسیکلی تو کافی مہینے اس میں لگ سکتے ہیں, اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باقی ممالک کا رسپانس کیا ہے. لیکن پرائم منسٹر کا کافی انٹرسٹ ہے کہ ہم اس کا ڈرافٹ جس قدر جلدی ہو وہ ریز کر سکیں, تاکہ ایک کلیئر کٹ لیگل فریم ورک سامنے آ سکے, جس پہ بحث بھی ہو سکے, جس پہ مزید اس کو آگے بھی بڑھایا جائے. اس میں بھی چند مہینے لگیں, کیونکہ ہم وہ ڈرافٹ اپنے طور پہ ریز کرنے کی بجائے اس کی اونرشپ کنسلٹیشن پروسیس کے تھرو کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ایک گلوبل فریم ورک میں اس کو سامنے آیا, اور چونکہ میں نے اس میں آلریڈی کام کیا ہوا ہے OIC میں اور جنیوا میں اور مختلف جگہوں پر, تو اس میں جو لیگل ایشوز ہیں وہ بھی بڑے کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ آرٹیکل 18, 19, 20 انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی ایکسیپشن زون کے ایریا میں اس پہ کام کرنا ہے. اچھا صوفی صاحب, یہ کہیے گا کہ جو اب آپ مسودہ تیار کریں گے اس میں صرف اس کی روک تھام ہے, یا جو شخص اس کا مرتکب ہو اس کے لیے آپ سزاؤں کی بھی تجویز, یا کوئی ملک اگر اس میں ملوث ہو, کوئی ادارہ اس میں ملوث ہو, سزا کی بھی تجویز دینے کہ آپ جو ہے وہ قابل ہوں گے اس میں؟ جی, ہم نے اسی کی کریشن آف اوفینس کا فریم ورک کریٹ کرنا ہے, پھر اس کو لنک اپ کرنا ہے اس ڈومیسٹک ملک میں کہ اگر وہاں پر وہ یہ اوفینس کے طور پر ایکسیپٹڈ ہے تو اس کی کیا سزا ہے, تو کیا وہ سزا کی لینتھ فوقیت حاصل کرے گی کنونشن کی سزا پر. یہ چیزیں ہیں جو بحث طلب ہیں, لیکن اوفینس کے خد و خال وہی ہوں گے جو بے شمار ملکوں کی ڈومیسٹک لاز میں آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں. اور ہم نے ہماری اب تک جو تحقیق ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ کافی سارے ممالک میں جو ڈیفیمیشن آف ریلیجنس کے قوانین آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں, تو اس فریم ورک کو لے کے آگے بڑھائیں گے. اس کے بعد UN جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز ہیں بے شمار ڈیفیمیشن آف ریلیجنس کے متعلق, تو UN ہیومن رائٹس تو اس سے متعلقہ بین الاقوامی قانون کی ٹریجیکٹری جو ہے اس کو دیکھنے کے بعد ساتھ ساتھ تحقیق بھی جاری رہے گی, کنسلٹیشن بھی جاری رہیں گی. لیکن مجھے کافی امید ہے کہ اس پر آلریڈی کافی کام بھی ہوا ہے, تو ایک فریم ورک ہمارے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا, اور یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی پاکستان کی. اور پرائم منسٹر جو انیشیٹو انہوں نے لیا ہے یقینی طور پر ایک بہت بڑا قدم ہے, اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ اس مقصد میں کامیاب ہوں. تو شامی صاحب, یہ گفتگو کی ہے, ہم نے کچھ بنیادی سوالات ان کے سامنے رکھے اور اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے, اور اس کے لیے یعنی وزیر اعظم جو ہیں وہ بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں. اور احمد بلال صوفی صاحب بڑے بیدار مغز قانون دان ہیں, بین الاقوامی قانون پر بھی ان کی نظر ہے, اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے. مگر ایک بات دیکھیے کہ جو مذاہب ہیں مختلف, ان کے درمیان مکالمہ وہ تو جاری رہتا ہے, وہ کسی ان کے عقائد کے معاملات پر ایک دوسرے سے بحث و تنبیہ بھی ہوتی رہتی ہے. خود ہمارے ہاں جو سب کانٹیننٹ کی روایت ہے کہ یہاں بہت مناظرے ہوتے تھے مسلمانوں کے درمیان, مسیحوں کے درمیان, مسلمانوں کے درمیان, آریہ سماجیوں کے درمیان. اور میں نے اپنے لڑکپن میں اور بچپن میں بہت سے مناظرے خود بھی اٹینڈ کیے ہیں, جو کہ یعنی جو مسلمانوں کے مختلف مسالک ہیں ان کے درمیان بھی ہوتے تھے, اور جو مسیحی مشنری آتے تھے ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے, اور لوگ بڑی توجہ سے ان کو سنتے تھے. بعض اوقات ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا اور ایک ایشو طے کر دیا جاتا تھا کہ اس پہ جناب گفتگو ہوگی, اور اپنے اپنے دلائل دیے جاتے تھے, اور اس کے بعد مناظرہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا, جس طرح جیسے ٹی وی ٹاک شو ختم ہوتا ہے اور لوگ نعرے لگاتے ہوئے وہ اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتے تھے. تو دلیل کا تبادلہ تو ممکن ہے اور ضروری بھی ہے, اسی سے آپ تبلیغ کرتے ہیں نا, اسی سے اپنا نقطہ نظر آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. مگر اس میں توہین میں اور اختلاف میں فرق ہے. توہین کی اجازت نہیں ہو سکتی, اور توہین جب آپ کرتے ہیں تو مشتعل کرتے ہیں, اور جب مشتعل کرتے ہیں مسلمان دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے, اور وہاں پھر
ایک منافرت پھیلتی ہے اور امن و امان کو، اور اسی کا صدباب وزیر اعظم پاکستان چاہتے ہیں کہ اس معاملے پر دیگر ممالک کو جو ہے وہ شامل کیا جائے، ایک مسودہ تیار کریں گے۔ احمد بلال صوفی صاحب ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ بریک کے بعد نقطہ نظر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شامی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور جو وزیر اعظم پاکستان کا 2 روزہ دورہ ملیشیا ہے اس سے متعلق بات کرتے ہیں، جانتے ہیں پاکستان ملیشیا کے تعلقات، اس کی تاریخ، اور ساتھ ہی ساتھ اس دورے سے وزیر اعظم عمران خان کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ شامی صاحب کہیے گا، مہاتیر محمد سے ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے، ملیشین ماڈل سے کیا کچھ سیکھ کر آ سکتے ہیں ہمارے وزیر اعظم؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بیگنگ ڈپلومیسی عمران خان صاحب نے ایجاد کی ہے، اس کی وجہ سے جب بھی وہ کہیں جاتے ہیں تو ہم سوال کرنے لگتے ہیں کہ جناب وہاں سے کیا لے کر آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ جب بھی آپ کسی غیر ملکی دورے پہ جائیں تو کسی باوقار ملک کے لیے اور اس کے باوقار باشندوں کے لیے یہ سوال اٹھانا مناسب نہیں ہے کہ آپ کیا لے کر آئیں گے۔ دورے جو ہیں ان سے آپ تبادلہ خیال کرتے ہیں، باہمی مفادات جو ہیں ان پر غور ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے تعاون کا راستہ نکلتا ہے، اس کی کوئی جہت بھی ہو سکتی ہے۔ ملائیشیا کے ساتھ ایک خصوصی تعلق عمران خان صاحب کا رہا ہے۔ مہاتیر، آپ کو پتہ ہے کہ مہاتیر جو ہیں وہ جدید ملائیشیا کے بانی ہیں، اور طویل عرصے تک انہوں نے ملک کی قیادت کی اور اس کو ایک معاشی طور پر ایک بڑی سپر پاور بنا دیا۔ اس کے بعد وہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے اور بہت عرصہ جو ہے وہ سیاست سے الگ تھلگ رہے، لیکن پھر جہاں وہاں دیکھی معاشیات میں ابتری آتی دیکھی اور پھر ان کو شکایات پیدا ہوئیں اپنی حکومت سے، تو دوبارہ انہوں نے قدم رکھا اور اپنی جماعت کے خلاف الیکشن میں حصہ لیا، اپوزیشن کا الائنس بنایا، اور اب وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں اور ان کی عمر جو ہے 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے ایک تاریخی کامیابی حاصل کی ہے، ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اور مہاتیر جب پولیٹکس میں نہیں تھے، ایک مدبر کے طور پر وہ دنیا میں پہچانے جاتے تھے اور وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اس وقت عمران خان صاحب نے ان کو مدعو کیا تھا پاکستان۔ ان کی دعوت پر وہ پاکستان تشریف لائے تھے اور یہاں انہوں نے پاکستانیوں کے ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا تھا اسلام آباد میں۔ تو مہاتیر کا جو تجربہ ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور معاشی طور پر جو اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے ان سے ان کی جو رہنمائی ہے یا ان کی جو معاونت ہے وہ بہت ہمارے کام آ سکتی ہے۔ باقی پاکستان جو ہے اس کو اس زاویے سے ہر دورے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ابھی دیکھیے کہ وہ جب متحدہ عرب امارات گئے اور وہاں سے واپس آئے تو اس وقت بھی یہی سوال اٹھائے گئے، اور پھر سعودی عرب گئے تو اس وقت بھی، اور چین گئے تو تب بھی، اور پھر اس کے بعد جب سعودی عرب کی طرف سے کوئی یعنی رقم وصول نہیں ہوئی تو ہمارے ہاں میڈیا میں واویلا شروع ہو گیا کہ سعودی عرب سے کچھ آئے گا بھی یا نہیں آئے گا۔ تو سعودی عرب سے الحمدللہ کہ $1 ارب جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو دنیا کے بہت سے ممالک ہیں وہ کوئی اشتہار دے کر اس طرح کا تعلق قائم نہیں کرتے۔ سعودی عرب نے پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا اور اس وقت اس کے زر مبادلہ کے ذخائر بہت کم ہو گئے تھے، وہ تیل درآمد کرنے کے قابل نہیں رہا تھا، تو سعودی عرب نے کئی سال تک وہ تیل درآمد کرنے کی وہ فیسلٹی فراہم کی تھی پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر، یا سمجھیے بالکل یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی کوئی رقم نہیں لی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے پابندی لگائی تھی پاکستان پر کہ یہ اس کی خبر کہیں نہیں آئے گی اور وہ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ بعد میں پاکستان کے ایک سیکرٹری خزانہ تھے، انہوں نے یہ بات لیک کر دی اور IMF کو پتہ چل گیا۔ تو دیکھیے اس وقت یہ جو مختلف ملکوں کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم تجارت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، ہم اپنے ہاں انویسٹمنٹ کیسے لا سکتے ہیں، ہم اپنی اب کون سی ہماری ایسی مصنوعات ہیں جنہیں ہم
ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپورٹ کرنے کی جو انڈسٹری ہے اس کو کیسے بڑھاوا دے سکتے ہیں، اور یہ سارے کام غور کرنے کے ہیں۔ صرف ہاتھ میں کچکول لے کے اور یہ توقع رکھنا کہ ہر جگہ سے کچھ پیسہ مانگ کے لائیں گے اور پھر ہم اس پر تالیاں بجائیں گے یا نعرے بجائیں گے، یہ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے۔ اور تو آپ کو تو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی نے کسی شرارتی آدمی نے یا کسی نے غلطی سے بیجنگ کو بیگنگ لکھ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر پی ٹی وی کے اوپر سے لے کے نیچے تک کئی لوگ ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس پر بھی بڑی تشویش ہوئی کہ غلطی اگر کسی ایک سے ہو گئی ہے تو پھر اس کی سزا اتنے بڑے پیمانے پر نہیں دینی چاہیے۔ کسی جمہوری پارٹی کو یہ زیب نہیں دیتا اس کی حکومت کو۔ اور ابھی تو ہمارے جو علامہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں، انہوں نے تو اس پہ باقاعدہ احتجاج کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ مذہبی اصطلاحات جو ہیں ان کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی آپ پر، تو یہ پی ٹی وی والوں کے اوپر یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ ایک غلطی کی سزا اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو نہیں دینی چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں امید ہے کہ پاکستان جو ہے اگر وہ منصوبہ بندی کرے، ابھی تو شکایت یہ بھی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو وزراء جاتے ہیں، جو ان کی ٹیم جاتی ہے، وہ اکثر انہیں ہوم ورک مکمل نہیں کیا ہوتا، اور یہ ضروری ہے کہ ایسے دوروں سے پہلے ہوم ورک اچھی طرح مکمل کیا جائے تاکہ پھر وہاں سے آپ کوئی مثبت نتائج اس کے حاصل کر سکیں۔ دوبارہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ملائیشیا کے ساتھ ہمارے رشتے جو ہیں وہ توانا ہوں گے، اور پاکستانی معیشت جو ہے وہ بہتری اس کو ہو سکے گی۔ ابھی تو پاکستان جو ہے ملائیشیا سے پام آئل درآمد کرتا ہے، مگر ملائیشیا میں امکان موجود ہے کہ پاکستانی ورکرز بھی وہاں جا سکیں، اور کئی ایسی صنعتیں ہیں جن میں ملائیشیا انویسٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیز، مہاتیر محمد پاکستان سے خاص تعلق رکھتے ہیں، یہاں رہے بھی ہیں زمانہ طالب علمی میں، تو ان کو امید یہ ہے کہ کوئی پاکستان کے لیے اچھی خبر آئے گی۔ یہ ہمیں توقع رکھنی چاہیے، لیکن گداگروں کی طرح نہ گفتگو کرنی چاہیے نہ توقع باندھنی چاہیے۔ متحدہ عرب امارات سے تو خبر یہ آئی کہ منی لانڈرنگ، کیونکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں سے پیسے چلے جاتے ہیں، تو اس کی روک تھام پر اتفاق ہوا ہے کہ اس کو روکا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ شامی صاحب، کیونکہ ہم جو معاملات ڈسکس کر رہے ہیں مالی جو اس وقت معاملات ہیں، معیشت کے جو معاملات ہیں، آئی ایم ایف سے متعلق خبر آئی ہے کہ پاکستان کے اور آئی ایم ایف کے درمیان اختلافات ہیں، اور جو آخری دور تھا مذاکرات کا وہ بے نتیجہ ختم ہوا، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے یہ ٹکٹ چل رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ پاکستان ہماری شرائط مان رہا ہے، خسارہ کم کرنے پر بھی متفق ہے۔ کہ شرطوں کا معاملہ نہیں ہے، جب آپ کو کوئی اسسٹنس فراہم کرتا ہے اور آپ کا جو فورن ایکسچینج ہے اس میں جو دباؤ ہے اس میں آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ آئی ایم ایف کا کام ہی یہ ہے۔ آئی ایم ایف کے 150 سے زیادہ رکن ہیں ممالک، اور جب بھی کسی ملک میں فورن ایکسچینج کا کرائسس پیدا ہوتا ہے اور فورن ایکسچینج کی اس کو ضرورت ہوتی ہے تو آئی ایم ایف وہ اسسٹنس فراہم کرتا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ اپنے جو رکن ممالک ہیں ان کے ساتھ تعاون کرے، لیکن معاملہ یہ ہے، آپ اس کو ذرا سمجھیں، اور ہمیں یعنی جب آئی ایم ایف کی طرف سے شرائط کی بات ہوتی ہے تو شرائط یہ ہے کہ جب آپ نے پیسے لینے ہیں تو پیسے لے کے اپنے خسارے میں تو نہیں ڈبو دینا، ان کو خسارہ بھی کم کرنا پڑے گا، اور ان کو کہنا پڑے گا کہ جناب آپ سبسڈی جو دے رہے ہیں، جو اصلاحات نہیں کر رہے، جو پرائیویٹائز نہیں کر رہے، ایسی صنعتیں جو سرکاری اہتمام میں چل رہی ہیں، تو اگر پیسے لے کر آپ خسارے کے کنویں میں ڈالتے چلے جائیں تو نہ آپ کا بھلا ہوگا اور نہ آئی ایم ایف کو پیسے واپس مل سکیں گے۔ اس لیے جو ان کی کنڈیشنلٹیز ہیں، وہ آئٹمز ہیں، ان کی پروڈکشن جو ہے زیادہ ہو، برآمدات زیادہ ہوں گی ہماری، اور ہماری درآمدات کم ہوں گی تو ہماری اکانومی مضبوط ہوگی، پروگریسو یوزیج کی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ اچھا شامی صاحب، کیونکہ ہم وزیر اعظم کے دورے کی بات کریں تو اسی طرح ایک دورہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب نثار کریں برطانیہ کا، جو کہ 7 روز پر محیط ہے، اور ڈیم فنڈ ریزنگ کے لیے وہ وہاں جا رہے ہیں، جو 7 دن ہیں اس میں مختلف تقریبات میں مختلف شہروں میں وہ شرکت کریں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ بھی جائیں گے، وہاں بھی ان کا ایک خطاب ہے جو مسلم ممبران ہیں ان سے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار جو ہیں وہ ڈیم بنانے پر زور دے رہے ہیں، اور دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے اس کے لیے وسائل اکٹھے کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ایک اس کے لیے باقاعدہ فنڈ بھی قائم کیا گیا ہے
جسے سپریم کورٹ اور پلس وزیر اعظم فنڈ کہا جاتا ہے، اور میڈیا میں اس کی بہت پبلسٹی بھی ہو رہی ہے، اگرچہ کئی لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ جب چیف جسٹس صاحب نے جو سیاستدان ہیں ہمارے وزراء اعلیٰ ہیں ان کی تصویروں پر پابندی لگا دی تھی کہ جب اشتہار آئیں گے پنجاب حکومت کے یا خیبر پختونخوا کے یا سندھ کے تو ان کے وزراء اعلیٰ کی تصویریں ان میں نہیں ہونی چاہیے، مگر وہ کہتے ہیں جی اب جو فنڈ ریزنگ کی کمپین ہو رہی ہے تو اس میں تو تصویریں چیف جسٹس کی لگ رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ فنڈ ریزنگ جو ہے وہ اعزازی ہو رہی ہے، میڈیا ان سے تعاون کر رہا ہے، وہ جو اشتہار آ رہے ہیں وہ اعزازی طور پر آ رہے ہیں، ان پہ اخراجات نہیں اٹھ رہے، وہ زیادہ تر میرا خیال یہی صورتحال ہے۔ تو بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا واقعہ ہوگا کہ کسی ملک کے چیف جسٹس نے کسی قومی مسئلے پر اور ڈیم تعمیر کرنے کے لیے ایک فنڈ قائم کیا ہو اور اس کے لیے وہ غیر ملکی دورے بھی کر رہا ہو تاکہ عطیات جمع کیے جا سکیں غیر ملکی پاکستان جو اوورسیز پاکستانی تھے ان سے۔ تو یہ ایک کار خیر ہے، اگرچہ کہ اس کے بارے میں کئی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن ان کا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو نظام عدل کی اصلاح کے لیے اپنا تمام تر وقت صرف کرنا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھاشا ڈیم کے لیے فنڈز فراہم ہوتے ہیں تو بہرحال یہ بھی ایک قومی خدمت ہے، اس کو آپ اس سے فقہی طور پر اختلاف کرتے ہوئے بھی آپ ظاہر ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی نہیں کر سکتے اس کمپین کی۔ اور چیف جسٹس صاحب جب گئے ہیں وہاں تو اس سے پہلے یہ بڑی ایک دلچسپ بات یہاں ہوئی کہ ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی ہیں حسین نقی، بڑے بہادر اخبار نویس ہیں، اچھا وہ شامی صاحب اور وہ حسین نقی صاحب والا جو معاملہ ہے جیل میں رہے، حسین نقی صاحب والا جو معاملہ ہے وہ ایک بریک کے بعد ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں، بریک کا وقت ہو گیا تو بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آتے ہیں حسین نقی صاحب سے متعلق آپ سے سوال کرتے ہیں۔ جی شامی صاحب، بریک سے پہلے ہم چیف جسٹس کا ذکر کر رہے تھے اور پھر سپریم کورٹ میں ہوئے واقعے سے متعلق لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حسین نقی ہیں کون؟ دیکھیے حسین نقی جو ہیں وہ ایک بڑے بہادر اخبار نویس ہیں، ہم دونوں بھٹو صاحب کے ماشاء اللہ میں قید ہوئے اور فوجی عدالت سے ہم کو سزائیں ملی، اور یعنی حسین نقی صاحب تو مجھ سے بہت سینئر ہیں، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ میں ان سے بھی کوئی 20 سال بڑے ہیں وہ، تو وہ ایک پوری زندگی انہیں جد و جہد میں گزاری ہے اور ان سے نظریاتی اختلاف رہا ہمیں، لیکن وہ ایک با کردار شخص ہیں، اور ان کو مجھے تعجب ہوا کہ جب سوال کیا گیا کہ آپ کون ہیں، وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ جن سے واقف ہونا چاہیے ہمارے قانونی حلقوں کو بھی اور سیاسی حلقوں کو بھی اور صحافتی حلقوں کو بھی۔ بہرحال اس دن جو گفتگو ہوئی اور جس طرح سے باتیں وہاں ہوئیں اس سے ہمیں بہت صدمہ پہنچا، اور ایک اخبار نویس کے طور پر بھی اور ایک شہری کے طور پر بھی، پاکستانی کے طور پر بھی، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ قابل عزت ہے، اس کی تکریم ہونی چاہیے، اور عدالتیں جو ہیں عدالتوں کا احترام ہم سب پر لازم ہے، لیکن جو ہر پاکستانی شہری کا احترام بھی ہم سب پر لازم ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد پھر اخبار نویسوں کا ایک وفد چیف جسٹس صاحب سے ملا اور انہوں نے گفتگو ایسے کی کہ کچھ جو مرہم رکھ دیا زخموں پر، تو چلیے اچھی بات ہے، امید ہے کہ وہ خود بھی غور فرمائیں گے اور کچھ فرما بھی لیا ہے، اور ہمیں ایک یعنی عدالتوں کے احترام پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ تو ایک لازم جز ہے ہماری اجتماعی زندگی کا، لیکن جو لوگ معاشرے میں خیر کے پیغامبر ہیں اور ایک اپنے ملک کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں اور آزادی اظہار جو ہے اس کا حق جرأت سے استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں، وہ بھی ہم سب کی عزت کے مستحق ہیں ہم سب کی طرف سے۔ اور حسین نقی صاحب کا جو یہ معاملہ ہوا تو مجھے صدمہ پہنچا اور اب تک میں اس سے نکل نہیں پایا، تو بہرحال امید ہے کہ یہ اس طرح کا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے. اچھا, پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے شامی صاحب, گزشتہ روز بھی ہم نے اس معاملے کو ڈسکس کیا. امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے جو بیان دیا گیا, پھر وزیر اعظم پاکستان نے اس کا جواب دیا. پینٹاگون سے خبر یہ آئی ہے, ڈائریکٹر پریس آپریشنز کرنل راب میننگ ہیں, انہوں نے یہ آف کیمرہ نیوز کانفرنس میں کہا کہ خطے میں پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں اور افغان تنازع کے حل کے لیے پاکستان کا کردار انتہائی اہم ہے, ضروری ہے, کلیدی ہے. تو پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس ایک پیج پر نہیں ہے جیسے ہم گفتگو کرتے ہیں یہاں ہماری سیاست کو لے کر؟ دیکھیے, صدر ٹرمپ جو ہے وہ اکثر اظہار خیال کرتے ہیں ایک آزادانہ, اور ایسی ٹویٹس بھی کر دیتے ہیں, ایسے ریمارکس بھی دے دیتے ہیں جن سے ان کے جو ادارے ہیں ان کا اتفاق نہیں ہوتا, اور وہ اپنے صدر صاحب کو ٹوکتے بھی ہیں بعض اوقات اس معاملے میں. تو اب آپ پالیسی تو وہی سمجھی جائے گی جو پینٹاگون کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان, دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک ابھی تک ایک تعلق جو ہے وہ ٹوٹا نہیں ہے. اب امریکہ سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہمیں امریکہ سے جنگ نہیں لڑنی. ہم نے دیکھنا ہے کہ تعاون کے نکات کہاں کہاں ہیں, اور اس بڑا ایک احتیاط کی ضرورت ہے اس معاملے میں. ٹرمپ صاحب نے جو گفتگو کی تھی اس کا جواب عمران خان صاحب نے ٹویٹ کے مقابلے میں ٹویٹ سے دے دیا اور حساب پاک کر دیا. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور امریکہ, اور دیکھیے امریکہ نے جو افغانستان پر جب حملے کا فیصلہ کیا ہے اور نیٹو فورسز نے انہوں نے سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن پاس کروایا ہے, تو پاکستان کی مشاورت اس میں شامل نہیں تھی. پاکستان کی اگر بات مانی جاتی تو یہ حملہ ہوتا نہ, اور ایک ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کو ڈیل کیا جاتا, طالبان کو انگیج کیا جاتا مذاکرات میں, ان پر دباؤ بڑھایا جاتا لیکن حملہ نہ کیا جاتا. تو جو اسامہ بن لادن ہے ان کو کسی بین الاقوامی فورم کے حوالے کیا جا سکتا تھا, لیکن امریکہ نے, اس کے اتحادیوں نے انتہائی خود سری کے ساتھ, بڑے گھمنڈ کے ساتھ وہاں حملہ کیا افغانستان میں. اور آپ کو پتہ ہے افغانستان کا جغرافیہ ایسا ہے کہ جو حملہ آور وہاں آیا ہے اس کا وہ قبرستان بن گیا ہے. اس سے پہلے سوویت یونین آیا تھا اور اس کا جو حشر ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا, اور اب امریکہ کا جو حشر ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. 17 سال ہو گئے ہیں, طویل ترین جنگ ہے جو امریکہ نے اپنی زندگی کی لڑی ہے, اور کامیابی کی امید نہیں ہو رہی. اور اس میں ان کے کتنے ٹریلین ڈالر خرچ ہو چکے ہیں, ان کو راستہ نہیں مل رہا. تو یہ جو ہزیمت ان کو اٹھانی پڑی, اب وہ پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا نام لے کر اپنی ناکامی جو ہے اس پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ جن افغان بہادروں نے دانت کھٹے کیے ہیں, ذرا ان کی طرف بھی دیکھیں نا آپ. ان کو کوئی بین الاقوامی طاقت ان کی پشت پر نہیں تھی, کوئی اسلحہ کہیں سے سپلائی نہیں کیا جا رہا تھا, اور انہوں نے مقابلہ کیا ہے امریکی حملوں کا, نیٹو کے حملوں کا. تو یہ سبق لینا چاہیے تاریخ سے امریکہ کو بھی, ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی, کہ وہ نہتے لوگ اور یعنی بے سر و سامان لوگ, انہوں نے کیسے دانت کھٹے کیے ہیں. اور افغانستان کا جو جغرافیہ ہے وہ ایسا ہے کہ قدرت نے اس کو ایک قلعہ بنا دیا ہے, اور اس میں اس قلعے کو فتح کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کتنے ہزار جو ہیں بم برسائے جا چکے ہیں, کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں, اس کے باوجود زیر نہیں کیا جا سکا, اس علاقے پر قبضہ نہیں ہو سکا اور ہو نہیں سکے گا. تو امریکہ کو اپنی غلطیوں کا خود اعتراف کرنا چاہیے, اور پاکستان جو ہے وہ اس کی شہ پر یا اس کے مشورے سے انہوں نے حملہ نہیں کیا تھا, بلکہ یہاں تو جو پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی اور وہ بزدلی کے ساتھ اس کے سامنے جو ہے بالکل یعنی سرنڈر کر گئے تھے, اور بلکہ انہوں نے اس طرح معاملہ کیا کہ جو نیٹو کی سپلائی پاکستان سے ہوتی رہی اس کا بھی کوئی چارج نہیں کیا ان سے. ابھی جو ٹرمپ صاحب کہتے ہیں نا ہم اتنے پیسے دیتے رہے, اگر صرف نیٹو کی سپلائی, پاکستان کی جو فضائی حدود استعمال کی گئی, پاکستان کے جو زمینی راستے استعمال کیے گئے, اگر ان کے چارجز لیے جاتے تو کئی 100 بلین ڈالر بنتے اور کہیں زیادہ بنتے. اس کے جو 20 ارب ڈالر کا زیرہ جو ہے پاکستان کے منہ میں ڈالا گیا ہے.
تو امریکہ جو ہے اس اپنی غلطی ہے، اس کا اپنا بھگتنا پڑے گا، اس کا نتیجہ بھی اس کو پاکستان اس میں اپنی انگلیاں مزید نہیں جلا سکتا اس سارے کاروبار میں۔ اچھا شامی صاحب، لیکن جو ان کے مشیر ہیں ساجد تارڑ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان سیاسی بیان ہے، اور آج آرمی چیف کی جانب سے بھی یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ افغان امن عمل کے لیے، قیام امن کے لیے افغانستان میں جتنا کردار ہم نے ادا کیا اتنا تو کسی نے بھی ادا نہیں کیا، اور ہمارے کردار کو تسلیم کرنا چاہیے، قربانیوں کو ماننا چاہیے، معترف ہونا چاہیے دنیا کو اس کا۔ تو جیسے اب ہمارے عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم ہمارے، وہ بہت کچھ بیان دیتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ہم مسکرا دیتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں، اور اسی طریقے سے صدر ٹرمپ کے بیانات جو ہیں ان کو پڑھ کے بھی مسکرا دینا چاہیے۔ کوئی اس میں کیا ہے، کچھ نہ کہا حفیظ نے، ہنس دیا، مسکرا دیا، زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ سیریسلی لینا بھی نہیں چاہیے۔ چلیے ساجد تارڑ صاحب کی بات ہی مان لیتے ہیں اور ان کی بات کا کوئی نوٹس لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شامی صاحب، ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ کہ پنجاب کے تقریباً 11 وزراء ہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے، انہوں نے فرمائش کی ہے کہ ان کی جو رہائش گاہ ہے اس کی تزئین و آرائش کی جائے، اور جو مختص بجٹ ہے اس کے علاوہ 72 لاکھ روپے پنجاب حکومت خرچ کر رہی ہے۔ عثمان بزدار صاحب نے اس پر دستخط کر دیے ہیں، سین کر دیا ہے اس فائل کو انہوں نے۔ نہیں، دیکھنا ہوگا کہ وہ جو سرکاری رہائش گاہیں ہیں ان کے اندر ایک زمانے میں تو مجھے معلوم ہوا تھا وہ فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ ایک ان کو زہرانہ دیا تھا ہمارے منصور آفاق صاحب نے، تو اس میں وہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے جو مکان الاٹ ہوا ہے بالکل اس میں نہ کوئی فرنیچر ہے، اور اس میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی حملہ کر گیا اس کے اوپر، سرکاری افسروں نے وہاں ہر چیز اڑا لی ہے یا جانے والے اس کو برباد کر گئے ہیں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے، اور بہت سا ایسا معاملہ ہے کہ یہ سرکاری افسر جو ہیں وہ فرنیچر جو ہے اڑا لیتے ہیں، اور ان کو پھر نیا فرنیچر خریدنے کے لیے پھر جو وہ نئی بوجھ ہے یہ عوام پر آتا ہے، اور پھر اور حکومتوں کو اس کی منظوری بھی دینی پڑتی ہے۔ شامی صاحب، قطع کلامی کی معذرت، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اجازت لینی ہوگی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔